and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, Kunwar Dilshad साहब हैं former secretary election commission. उन्होंने तकरीबन कैलकुलेट करके सारे प्रोसीजर को ये बताया है कि अगर आप मैक्सिमम भी एक्सपेक्ट करें कि इलेक्शंस कब होंगे तो वो मई 2024 से पहले नहीं होंगे, यानी तकरीबन 9 मंथ्स का उन्होंने टाइम दिया है. उसकी उन्होंने वजाहत कुछ यूँ की है कि 2023 की जो सेंसस है उसकी बेस पे जो नई हल्का बंदियाँ होंगी उसमें तकरीबन 4 मंथ्स लगेंगे. हल्का बंदियों के बाद जो वोटर लिस्ट बनेगी उस के ऊपर एतराज़ात भी यकीनन होंगे. तो जो एतराज़ात होंगे उसके ऊपर नज़र-ए-षानी की जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और फिर जब वोटर लिस्ट फाइनल होकर पब्लिश होगी उसमें भी टाइम लगेगा, और वो तकरीबन 3 माह का टाइम लगेगा. 2 माह के बाद जो इलेक्शन शेड्यूल होता है उसके लिए 54 दिन चाहिए, 54 डेज़ चाहिए उसके लिए. और इस तरह जब उन्होंने इस सारे प्रोसीजर को कैलकुलेट किया है तो उनके ख्याल में जो जनरल इलेक्शंस हैं वो 9 माह से पहले, यानी रफली मई 2024 से पहले तो हो ही नहीं सकते फॉर टेक्निकल रीजंस. अब अगर इसकी पॉलिटिकल साइड देखें, रिपोर्टेडली सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के फ़ैसले के लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिख दिया है, और उनकी तरफ से जो ये ख़त लिखा गया है उसकी बेस पे आज या कल में सदर ममलिकत की उनसे मुलाकात भी होगी. और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए सियासी जमातों को ख़त लिख दिया है. आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, इमरान खान का भी नाम है इसमें, इनको मुशावरत के लिए बुला लिया है. ये 2 पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, एक प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से और एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो ख़त तो लिख रहा है मुशावरत के लिए लेकिन साथ अपने ओपिनियन मेकर्स से ये भी बता रहा है कि हमने जो प्रोसीजर स्टार्ट किया है, जो कि पीडीएम गवर्नमेंट स्टार्ट करके गई थी, नई हल्का बंदियों की मैं बात कर रही हूँ, उसकी बेस पे आप एक्सपेक्ट हरगिज़ ये ना करें कि ये मुशावरत टाइम पे मुकम्मल होगी या प्रोसीजर इतनी जल्दी मुकम्मल होगा. और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये ख़बर है कि हाफिज़ हमदुल्ला जो कि JUIF के फर्स्ट ईयर के लीडरशिप में आते हैं, उन्होंने ये कहा है कि फ़रवरी में अगर इंतखाबात ना हुए तो फिर खामोश आमरीत होगी. सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पे मजबूर होंगी. एक दिन सारे सियासतदान कहेंगे इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन. एक दिन आएगा जो नारा इमरान खान का है वही मुस्लिम लीग नून का भी होगा. ये जो सारा माहौल बन रहा है इस वक्त, और इसमें आप ऐड कर लें जो निगरान सेटअप आया है उसकी पोस्चरिंग और उनकी एक्टिविटीज़, उससे जो सिस्टम है वो तो आपको एक तवील अरसे तक इसी सेटअप के साथ चलता नज़र आता है. बट लोगों की बातें जब आप सुनते हैं ड्राइंग रूम्स में, बैकडोर डिप्लोमेसी जो चल रही है, जो आपको ज़राए बताते हैं, जो आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, उससे यूँ लगता है कि अगर फरवरी से आगे इलेक्शंस गए तो फिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट पाकिस्तान में आप दोबारा देखेंगे, और वो वही होगी जो हाफिज़ हमदुल्ला कह रहे हैं, इलेक्शन की पुकार होगी. और वो जो सिनेरियो होगा वो बड़ा अजीब होगा, जिसमें सारी सियासी जमातें इलेक्शंस का ही तकाजा कर रही होंगी. और उस वक्त क्या सुल्तान सिकंदर राजा जो हैं वो उस वक्त भी यही कहेंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, 9 माह तक इंतज़ार करें, मई 2024 तक इंतज़ार करें, या वो इन सियासी जमातों के आगे सरेंडर करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा. बट हकीकत ये है कि आने वाला टाइम मज़ीद पॉलिटिकल टर्मोइल, केओस, कॉम्प्लिकेशन और कन्फ्यूजन लेके आएगा. और उसका असर किस चीज़ पे पड़ेगा? उसका लाजमन असर इकॉनमी पे पड़ेगा, सोशल इश्यूज़ पे पड़ेगा. लोगों के जो छोटे छोटे रोज़मर्रा के मामलात हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं ऑफिसेज़ में, पब्लिक ऑफिसेज़ में, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के इदारों में, ब्यूरोक्रेट्स के पास, वो डिसीजन मेकिंग ना होने की वजह से सस्पेंडेड रहेंगे. एक तरीके से मुल्क का जो निज़ाम है वो रुका रहेगा, और आपको एक पैनिक जो नज़र अभी भी आ रही है इकॉनमी की वजह से, वो सोशल फैब्रिक में वैसे भी नज़र आना शुरू होगी. ऑलरेडी ताजरों ने ऐलान कर दिया कि हम बिजली के बिल नहीं देंगे, और इस किस्म की छोटी छोटी ये जो बज़ाहिर छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं ये आपको आगे जाके बढ़ती हुई नज़र आएंगी. इसकी एक एग्जांपल ये है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड करेगी टू फर्दर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. बेशक ये जो करंट सेटअप आया है हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे लोग बैठे हैं जो IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे, और वो तो नज़र भी आ रहा है. बट एट द सेम टाइम एक मैंडेट वाली गवर्नमेंट मेरा ख्याल है IMF का भी तकाजा होगा, और हमने ऑलरेडी देखा है कि वेदर वी लाइक इट और नॉट,
پولیٹیکلی ڈیل کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ وین اٹ کمز ٹو IMF. جاتی ہوئی گورنمنٹ کو ٹرانش دی گئی ہے اور اس کو بھی جس طرح 3 حصوں میں بانٹا گیا وہ ہمارے سامنے ہے. ڈالر پاکستان کے انٹر بینک مارکیٹ میں پہلی مرتبہ 300 روپے کی حد عبور کر گیا آج, اور بجلی کی قیمت میں 4 روپے 40 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے. بل پہلے ہی بہت زیادہ آ رہے ہیں. صادق آباد میں آج لوگوں نے وابڈا کے آفس کا گھیراؤ بھی کیا, پتھراؤ بھی کیا. آزاد کشمیر میں بل جمع نہ کرانے کی تحریک شروع ہو چکی ہے, اور تاجروں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کراچی میں کہ ہم بجلی کے بل نہیں دیں گے. گرمیوں میں جب گیس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی سردیوں کی نسبت, تب بھی مستقل لوڈ شیڈنگ جاری ہے, اور رات کے ٹائم گیس لاہور جیسے شہر میں موجود نہیں ہوتی. ہم نے آلریڈی جو ایک تجربہ کیا رشین آئل کا, وہ ناکام ہو چکا ہے. سو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اولڈ ٹیکٹکس آف بائنگ دا آئل. اور اس کے علاوہ ہمارے ٹینڈرز کو رسپانس نہیں آ رہا انٹرنیشنل مارکیٹ سے, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. ہم نے مہنگی LPG خریدی, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. یہ سارے معاملات اگر اپنی جگہ موجود ہیں اور اس میں آپ ایڈ کر لیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ایک دفعہ پھر آنے والی ہے, یہ وقتی خاموشی ہے میکسیمم فیبروری تک, اس کے بعد آپ کو ساری پولیٹیکل فورسز پھر ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گی. تو دس از ناٹ گڈ نیوز فار پاکستان. ایٹ دا سیم ٹائم جو کیسز چل رہے ہیں عمران خان پہ, پرویز الہی پہ, ان کی ایک اپنی کہانی ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سماعت ہوئی. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے سماعت کی, اور ان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا حکم ٹھیک نہیں ہے, اگر کوئی غلط فیصلہ ہے تو اس میں مداخلت کر سکتے ہیں. اور دوسری جانب جسٹس مظاہر علی نقوی نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کی اتنی جلدی کیا تھی کہ جو ڈیفینس کا رائٹ ہے آپ نے وہ بھی نہیں دیا ایکیوزڈ کو. جسٹس عمر عطا بندیال نے مزید کہا کہ درخواست گزار کا کیس یہ ہے کہ غلط عدالت میں آپ نے توشہ خانہ کا کیس بھیج دیا. اس کی جتنی مرضی آپ ڈیٹیلز پڑھ لیں, پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا عمران خان کے وکلاء کو, اور جو جج ہمایوں دلاور نے کیا جس طریقے سے فیصلہ دیا, دفاع کا حق نہیں دیا, اس کے بعد فیصلہ دے کے لندن چلے گئے, یہ ساری صورتحال صرف یہ بتاتی ہے کہ ابھی مزید عدالتی جنگ عمران خان کی جو ٹیم ہے اس کی عدالتوں کے ساتھ چلے گی. البتہ آج کی اس ہیئرنگ کے بعد ایک دفعہ پھر عمر عطا بندیال چیف جسٹس جو ہیں ان کے اوپر مسلم لیگ نون کی طرف سے شدید کرٹیسزم آیا. بہت دنوں کے بعد مریم نواز نے ایک ٹویٹ بھی کی ان کے خلاف, مریم اورنگزیب نے بھی ٹویٹ کی ان کے خلاف, اور ایک بالکل فیئر اینڈ سکوائر تجزیہ اگر کیا جائے آج کی ہیئرنگ کا, تو ایک دفعہ پھر جو عمران خان مخالف لوگ ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمران خان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کل کے اپنے ویلاگ میں کہا تھا, جوڈیشری ہمیں مزید ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے, اور سپریم کورٹ میں جس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے, اگر ہم سپوز بھی کر لیں کہ اس سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ چیئرمین PTI کو مل بھی جاتا ہے, ان کو رہائی کے آرڈرز مل جاتے ہیں, لیٹس سے بہت ہی اچھی سچویشن ہوتی ہے, تو بھی ان کے اوپر جس طریقے کے اور کیسز ہیں, جس میں سائفر ہے, جس میں عبدالقادر ٹرسٹ کیس ہے, یہ سارے کیسز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا. چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی یہی سچویشن چل رہی ہے, مستقل ان کو ایک کے بعد دوسرے مقدمات میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. آج لیٹسٹ یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے مونس الہی کے خلاف سرکاری ٹھیکوں کے عوض کک بیکس اور گھپلوں کی نیب کی انکوائری کی رپورٹ جو ہے وہ میڈیا چینلز پہ چلتی ہوئی نظر آئی, اور یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مونس الہی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز اور منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہیں. ان کے والد جب وزیر اعلیٰ بنے ہیں اس کے فوراً بعد مونس الہی کے اثاثوں میں اضافہ ہوا, اور مونس الہی کے جو فرنٹ مینز ہیں عظمت حیات اور سہیل اصغر, ان کے ذریعے سے ٹھیکوں کی مد میں کک بیکس لی گئیں. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ الزامات درست بھی ہیں, بٹ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ شریف خاندان کے خلاف کیسز, زرداری صاحب کے خلاف کیسز, بہت سارے اور ہمارے پولیٹیکل لوگ جنہوں نے نیب کی سزائیں بھی ابھی سزا نہیں ہوئی تھی پھر بھی وہ جیلوں میں رہے, سارے ایک ایک کر کے باہر آئے. کچھ لیجسلیشنز اس طرح کی PDM گورنمنٹ نے کہ اپنے آپ کو بالکل کلین چٹ دے دی. جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں شہباز شریف, ان کی پوری فیملی کو بالکل ہر کیس سے ایگزونریٹ کر دیا گیا. دا فیمس TT اسکینڈل, حدیبیہ پیپر مل کیس, یو نیم اٹ, رمضان شوگر مل کیس, ہر ایک میں ان کو کلین چٹ ملتی گئی.
تو ایک وقت آتا ہے، اس وقت میں ایک پولیٹیشین یا ایک خاندان کے اوپر اتنے الزامات لگتے ہیں، لوگ اس کو ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، بیکاز لوگ اپنی عدالتوں میں بلیو کرتے ہیں. جب ان کو سزا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرپشن کی ہوگی، لیکن اس کے بعد جب سارا معاملہ ریورس ہوتا ہے اور ایک دن کے اندر اندر 2 دن کے اندر اندر جس کے اوپر الزام ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو پھر نظام کے اوپر آپ ٹرسٹ کیسے کریں؟ یہ الزامات آج کوئی ثابت کر دے گا، 2 سال بعد وہ یہ بھی ثابت کر دے گا کہ یہ غلط تھے. تو اس لیے سوائے اس کے کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ پاکستان میں مستقل پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری ہے اور کرپشن کو ایز اے ٹول ٹو ایزرٹ پریشر یوز کیا جاتا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہو رہا ہے؟ کرپشن نارملائز ہو گئی ہے. آج الزام لگے گا، کل دھل جائے گا، کل کسی اور پہ لگے گا، آج آپ پہ لگے گا، کل میرے پہ لگے گا. تو آپ نے اتنا کنٹروورشل کر دیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کو، کرپشن کو اور کرپٹ پریکٹسز کو، کہ سمجھ سے باہر ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اسی دوران آپ کے آنے والے چیف جسٹس کی طرف سے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ آتی ہے وچ از مائنڈ باگلنگ اینڈ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ججز میں اتنا ایکٹیویزم کیوں ہے. قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں، جو کہ یاد رکھیے سپریم کورٹ کے آنے والے چیف جسٹس ہیں، ججز کا کام صحافیوں سے مختلف نہیں ہے. صحافیوں اور ججز سمیت ہر انسان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اپنی رائے پہ مبنی آرٹیکل لکھنے والے صحافی نہیں ہوتے. کیمرہ اٹھانا، فون اٹھانا یا کسی بھی میڈیا ہاؤس سے منسلک ہو جانا کسی کو صحافی نہیں بنا دیتا. میرے خیال ہے پاکستان میں بہت آسان ہو گیا ہے جرنلسٹ کے اوپر کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی کہہ دے. رضا ربانی صاحب جس طریقے سے ڈیل کرتے نظر آئے ہمیں ایک ویڈیو میں جرنلسٹ کے ساتھ، ڈار صاحب مشہور ہیں اس چیز کے لیے، خواجہ آصف مشہور ہیں اس چیز کے لیے. پریس کانفرنسز میں جو سلوک ہوتا ہے ایسے جرنلسٹ کے ساتھ جو آپ کی مرضی سے ہٹ کے کوئی کویسچن کر لیں، یہ سب یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں جرنلزم کرنا تقریباً نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو گیا ہے. جس کو آپ کی بات پسند آئے گی وہ آپ کے لیے ایک دن زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ایک خبر کی لائف میکسیمم 24 آورز ہوتی ہے، ہماری کنزمپشن اتنی ہے یہاں، ایسی خبریں آتی ہیں کہ آپ پچھلے 24 گھنٹے کی خبریں آٹومیٹکلی بھول گئے ہوتے ہیں. سینسرشپ اتنی زیادہ ہے، آپ بول ہی نہیں سکتے، آپ کے اوپر اتنی پابندیاں ہیں کہ اصل بات تو آپ بول ہی نہیں سکتے. پھر بھی جو بولتے ہیں اس پہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کے جرنلسٹک کریڈینشلز ہی کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں ان سے یہی کہوں گی کہ ذرا ایک دن کیمرہ اٹھا کے دھوپ میں عدالتوں کی بیٹ کریں یا پبلک آفیسز کی بیٹ کریں، جائیں جہاں پہ کوئی بوم بلاسٹ ہوا ہو وہاں جا کے ذرا کوریج کریں، اپنا تھورو انالیسس دیں کھل کے بغیر کسی سے ڈرے ہوئے. اس کے بعد اگر پریشر آئے تو اس پریشر کو بھی برداشت کریں، اپنی فیملی کو بھی اس خطرے میں ڈالیں. اور اس طرح کی رپورٹنگ کے جواب میں آپ کو خطرہ ہوتا ہے جب مافیاز آپ کے پیچھے پڑتے ہیں. کبھی کوئی لینڈ مافیا آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، جس کے خلاف خبر لگائیں گے وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. یہ سب کچھ کریں اور اس کے بعد ایسے بیانات دیں. جرنلزم سب سے تھینک لیس جاب ہے اور سب سے مشکل جاب ہے. جو لوگ واقعی دل سے اسے کر رہے ہیں اور جو لوگ اس کو اپنا پیشن سمجھ کے کر رہے ہیں ان کے لیے سروائیول دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے. لاسٹ ریزورٹ ہمارے پاس سوشل میڈیا کا ہے اور سٹیزن جرنلزم کا ہے، جو کہ رائٹ ٹو انفارمیشن، جو کہ ہمارا رائٹ ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے. لیکن جو آمرانہ ذہنیت ہماری بیوروکریسی کی ہے، ہمارے ججز کی ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ ان سب کا بس چلے تو یہ سب سے پہلے میڈیا کا گلا گھونٹیں. اور سب گورنمنٹس نے جب موقع ملے پوری کوشش کی ہے کہ میڈیا کی آواز دبا دی جائے. سو ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ بھی جو کام کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. ایوری بڈی نوز کہ آپ اپنی دفعہ اپنے ڈیفنس میں خود کیسے سامنے آ گئے تھے اور آپ نے کہا کہ آپ سے تو پوچھا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ کی کتنی جائیداد ہے اور کہاں سے آئی ہے. سو دس از دا اسٹوری آف پاکستان. ہر روز ایک ایسا قصہ سامنے آتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ چل کیسے رہی ہے. I'll see you tomorrow.